अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 18 है, सूरत नूर है, रुकू नंबर 13 और आयत नंबर 57 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, लियस्ताज़िन, चाहिए कि इजाज़त मांगें। इज़न के मानी हुक्म या इजाज़त। लियस्ताज़िन, चाहिए कि हुक्म माने, कुम इजाज़त मांगें, कुम तुमसे, अल्लज़ीना वो लोग, मलकत मालिक हुए, ईमानुकुम दाएँ हाथ तुम्हारे, जिन पर तुम्हारे दाएँ हाथ मालिक हुए, यानी तुम्हारे ग़ुलाम। उनको चाहिए कि वो इजाज़त मांगें। वल्लज़ीना, और वो लोग भी इजाज़त मांगें, लम यबलुगू, जो नहीं पहुँचे, अल हुलमा, हकीकी जवानी को, जो हकीकी जवानी को अभी तक नहीं पहुँचे, वो और तुम्हारे ग़ुलाम, इनको चाहिए कि वो इजाज़त मांगें। मिनकुम, तुम में से, सलासा मर्रात, 3 बार, 24 घंटे में 3 औकात में, तुम्हारे ग़ुलामों को और उन बच्चों को जो अभी तक बालिग नहीं हुए, जवानी की उम्र को नहीं पहुँचे, इन दोनों किस्म के लोगों को जो है, जो तुम्हारे घर में आते जाते हैं, जिनका आना जाना ज़्यादा है, इनको चाहिए कि वो इजाज़त मांगें 3 बार। मिन क़ब्ल सलातिल फ़जर, नमाज फ़जर से पहले, वहीना ताज़ा ऊना, और जिस वक्त तुम उतारते हो, रखते हो, यानी उतारते हो, सियाबकुम, कपड़े अपने, मिन ज़हीरत, हकीकी ज़ोहर के वक़्त से। दूसरा वक़्त हो गया, पहला वक़्त है नमाज फ़जर से पहले, दूसरा वक़्त है कि दोपहर के वक़्त जब तुम अपने कपड़े उतारते हो आराम करने के लिए, ये दूसरा वक़्त है। और मिन बाद सलातिल इशा, और हकीकी इशा की नमाज के बाद जो वक़्त है, ये 3 वक़्त ऐसे हैं कि तुम्हारे कमरे में आने के लिए तुम्हारे ग़ुलामों और तुम्हारे बच्चे जो अभी तक बालिग नहीं हुए, इनको जो है बग़ैर इजाज़त तुम्हारे कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे कमरे में दाखिल हों तो लाज़िम है कि इजाज़त देकर जो है वो दाखिल हों, बग़ैर इजाज़त के वो तुम्हारे घरों में दाखिल ना हों। सलासो औरातिन, ये 3 औरातिन छुपने के औकात हैं, लकुम, वास्ते तुम्हारे। तुम इन जो है 3 औकात में जो है छुपते हो दूसरे लोगों से, मियाँ बीवी जो हैं, इसलिए ये 3 जो छुपने के औरात, औरत की मैंने छुपी चीज़ जो गैरों की नज़रों से छुप जाती है, औरात जो है औरत से जमा है। सलासो औरात, इन 3 छुपने के औकात हैं, लकुम, वास्ते तुम्हारे। इन 3 औकात में सुबह की नमाज से पहले, इशा की नमाज के बाद और ज़ोहर के टाइम, ये तुम्हारे यानी मियाँ बीवी के दूसरों से छुपने के औकात हैं। इन औकात में जो नाबालिग बच्चे हैं या तुम्हारे ग़ुलाम हैं, वो भी बग़ैर इजाज़त के तुम्हारे कमरे में दाखिल ना हों। लैसा, नहीं है, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, वला अलैहिम, और ना ऊपर उन ग़ुलामों और बच्चों के, जुनाह, कोई गुनाह, बादा हुन्ना, इन 3 औकात के बाद। इन 3 औकात के अलावा जो औकात हैं, उनमें अगर वो तुम्हारे कमरे में बग़ैर इजाज़त दाखिल होते हैं, तो ना तुम पर कोई अल्लाह की तरफ से पकड़ है, गुनाह है, ना उन पर। तवाफ़ूना, वो आने जाने वाले हैं या फिरने वाले हैं, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, जो तुम्हारे घरों में आने जाने वाले हैं, तुम्हारे ग़ुलाम और तुम्हारे बच्चे।
نابالغ بچے، بعض حکم بعض تمہارے علا بعض اوپر بعض کے، ایک دوسرے کے بعد جو ہے وہ آتے جاتے ہیں تمہارے پاس، اس لیے 3 اوقات کے علاوہ جو ہے ان پر کوئی اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، نہ تم پر نہ ان پر۔ اب یہاں یہ ہے ان 3 اوقات کے علاوہ جو ہے میاں بیوی کو جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے چھپنے کے عمل سے، وہ کوشش کریں کہ ان 3 اوقات میں جو ہے اپنے 2 خواہشات ہیں ان کو پوری کرنے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم واسطہ تمہارے الآیات، یہ خاص نصیحتیں، یہ خاص باتیں خاص نصیحتیں جو ہے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ واضح طور پر کھلے طور پر وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ اس میں جو حکمت ہے، عقل کی بات، سمجھ کی بوجھ کی بات جو ہے اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے تم اللہ کی بات کو مانو اور اس پہ عمل کرو۔ وَإِذَا اور جس وقت بلغ الاطفال وہ پہنچ جائیں یہ تمہارے بچے، منکم تم میں سے، الحلم حقیقی جوانی کو، بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا پر چاہیے کہ وہ اجازت مانگیں، کما جس طرح استاذن اجازت مانگتے تھے الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ جب بچے جو ہے بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو جو ہے گھر کے اندر آنے کے لیے پھپھو کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، چچے کا، تایا کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، خالو کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، تو ان گھروں میں پھر چاہیے کہ ان کو وہ اجازت سے آئیں جب وہ بالغ ہو جائیں، کیونکہ ان گھروں کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے وہ غیر جو ہے ان کے لیے پردہ لازم ہے ان رشتہ دار لڑکوں سے، خالہ کا بیٹا ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، تو جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر یہ پردہ جو ہے وہ لاگو کر لیں اپنے اوپر، ان کو جو ہے اپنے جو کزن ہیں ان سے پردہ کرنا چاہیے، اور جو بالغ لڑکے ہیں ان کو جو ہے ان خالہ کے گھروں، ماموں، چچا، تایا وغیرہ جو ہے ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان گھروں کی جو جوان لڑکیاں ہیں وہ ان لڑکوں کے لیے جو ہے ان کو پردہ کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ لیکن اب جہاں دیکھیں ہمارا معاشرہ ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ ہے یہ جو پھپھو کا بیٹا ہے یا ماموں کا بیٹا ہے تو اس سے آپ کو پردہ کرنا چاہیے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نیا ماحول ہے، کہتے ہیں لو جی ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ لوگ کلمہ پڑھتے قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے، سورہ نور پہ جو ہے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو مومنین کے ماحول میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، بے پردگی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ میں حیران ہوں کہ لوگ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن کھلا جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پردہ نہیں کر رہے، بے پردہ جو ہے گھروں سے نکلتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، ایک بندہ قرآن کا مسئلہ نہیں پڑھتا ہے، وہ جرم کرتا ہے تو اس کو سزا تھوڑی ملے گی، لیکن جو قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اس کو سزا بہت ملے گی، کیونکہ جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور افسوس ہے کہ ہم ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی جو ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے، بے پردہ جو ہے گھر سے نکلتے ہیں۔ ہماری عورتیں جو ہیں، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا، کیا فائدہ جو ہے اس کو قرآن کو سمجھ پڑھنے کا، جب اس پہ عمل ہی نہیں کرنا تو یہ تو پھر جاہل سے زیادہ جو ہے عذاب والا کام ہے کہ تمہیں پتہ بھی چل گیا تھا قرآن پڑھ کر کے جو ہے گھر سے نکلتے ہوئے پردہ کرنا ہے،
تو پھر تم نے بے پردگی کیوں اختیار کی؟ اس کو سزا زیادہ ملے گی اللہ کے یہاں، اس پہ اللہ تعالیٰ غضبناک زیادہ ہوتا ہے کہ میری بات سمجھ کر بھی تم نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے، اس کا مطلب تم نے میرے حکم کا، میری نصیحتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ سب سے بری چیز جو ہے مجھے جو ہے بہت پریشان کرتی ہے، یا اللہ کیا ہو گیا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے بھی گھر سے باہر نکلیں تو بے پردہ نکلیں، اور بے پردگی کی وجہ سے لوگوں کو چہرہ دکھا کر یا جسم دکھا کر جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے لوگوں کے جو ہے جذبات بھڑکائیں، بے حیائی پھیلائیں۔ تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جو ایمان والوں کے ماحول میں بے حیائی پھیلائیں گے بے پردگی کی وجہ سے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آگے بھی دردناک عذاب ہے۔ پھر یہ ترجمہ تو ہم بطور فیشن جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، عمل کے نہیں پڑھ رہے ہم۔ بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا۔ آگے فرمایا تو ذالک وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں یہ خاص بچے جو اپنے گھروں میں آتے جاتے ہیں، اپنے بچے رشتہ داروں کے، منکم تم میں سے، الحلما حقیقی بلوغت کو، جوانی کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پر چاہیے کہ وہ اجازت مانگیں، کما جس طرح استاذنا اجازت مانگا کرتے تھے الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے امتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ غیر محرم کا جو ہے اس سے پردہ کریں۔ ہر وہ آدمی جس سے عورت کا کسی بھی زندگی کے کسی حصے میں جو ہے نکاح جائز ہے، اس عورت کو ہر اس آدمی سے پردہ کرنا چاہیے۔ کس سے؟ جس بھی مرد سے کسی عورت کا زندگی میں کبھی بھی نکاح ممکن ہے، ہو سکتا ہے، جائز ہے، اس عورت کو جو ہے ہر اس مرد سے پردہ کرنا چاہیے۔ ہر اس مرد سے جس کے ساتھ عورت کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، ہر اس مرد سے جو ہے اس عورت کو اپنا جسم ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، چہرے سمیت، ہاتھوں سمیت، ایڑیوں سمیت، پاؤں سمیت۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وضاحت سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم واسطے تمہارے آیات، اس کی آیتیں، اس کی نصیحتیں، اپنی نصیحتیں اور اپنی آیتیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حکیم، بہت زیادہ دانا ہے۔ والقواعد، اور تمام بیٹھی رہنے والی عورتیں، من النساء، تمام عورتوں میں سے، اللتی، وہ عورتیں، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، نکاح کی، ایسی عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کے لیے یہ نکاح کی کوئی امید نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے، فلیس، پس نہیں ہے، علیہن، اوپر ان کے، جناح، کوئی گناہ، ان یضعن، یہ کہ وہ رکھ دیں یعنی اتار دیں، ثیابہن، کپڑے اپنے۔ تو کپڑوں سے مراد کیا ہے؟ چادریں۔ کپڑوں سے مراد شلوار قمیض نہیں ہے، شلوار قمیض عورت کا جسم کا حصہ ہے، پردہ ہے، پردے میں شامل ہے۔ جس سے جسم نہیں دکھا سکتی کسی کو، اس سے لباس نہیں دکھا سکتی۔ فرمایا کہ والقواعد، اور خاص بیٹھی رہنے والی عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، اللتی، وہ عورتیں، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتی، نکاح کا، جو بوڑھی ہو چکی، زیادہ عمر ہو چکی ہیں اور نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، فلیس علیہن، پس نہیں ہے اوپر ان کے، جناح، کوئی گناہ، ان یضعن، یہ کہ وہ رکھ دیں یعنی اتار دیں، ثیابہن، کپڑے اپنے یعنی چادریں اپنی، غیر متبرجات، نہ وہ ظاہر کرنے والیاں ہوں، بزینہ، اپنی جو ہے زینت کو۔ زینت میں جو ہے لباس بھی آتا ہے، جسم اور لباس ایک ہی چیز ہے۔ جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر وہ اپنی چادریں جو ہے اتار دیتی ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن سے اس کو پردہ کرنا لازم ہے، تو اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے چادریں اتار دیتی ہیں،
جو کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، خوبصورتی نہ کریں، بناوٹ سنگار نہ کریں، سادگی اختیار کریں، تو اس حالت میں ان پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ چادریں اتار دیتی ہیں، چادریں اتارنے کے بعد اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہیں کرتی ہیں، اس میں لباس بھی ہے، تو پھر جو ہے ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ چادریں اتار دیتی ہیں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ وہ بچیں، عفت کے معنی محفوظ ہونا، بچنا، اور یہ کہ وہ بچیں، چادریں اتارنے سے بچیں، خیر لہن، یہ بہتر ہے بات سن کے، بہتر ہے کہ بے شک بڑھاپا ہے پھر بھی وہ چادریں نہ اتاریں، کیونکہ جو ہوس پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ کتنے چند سالوں میں جڑا والے کا ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ سفر میں تھی کہ ویگن والوں نے جو ہے اس کو بٹھایا اور کسی جگہ پر لے جا کر انہوں نے دونوں کنڈکٹر اور ڈرائیور دونوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، یہ خبر آئی تھی، حالانکہ وہ بوڑھی ہے۔ اب وہ تو بوڑھی تھی لیکن وہ کنڈکٹر اور جو ڈرائیور وہ تو بوڑھے نہیں تھے، انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اَن یستعففن، اور یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رہیں، خیر لہن، بہتر آواز، بہتر یہ ہے کہ وہ چادریں نہ اتاریں۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ لیسا نہیں ہے علی العامہ، اوپر تمام حقیقی اندھوں کے، حرجن، کوئی حرج، کوئی باز پرس، کوئی گناہ، ولا علی العارج، اور نہیں ہے اوپر حقیقی لنگڑوں کے، حرجن، کوئی حرج، ولا علی المریض، اور نہیں ہے اوپر حقیقی مریضوں کے، بیماروں کے، حرجن، کوئی تنگی، کوئی حرج، کوئی گناہ، ولا علی انفسکم، اور نہیں ہے کوئی بھی گناہ اوپر تمہاری جانوں کے۔ کس کام میں کوئی حرج گناہ نہیں ہے؟ ان تاکلوا، یہ کہ تم کھا لو، من بیوتکم، اپنے گھروں میں سے، او بیوت آبائکم، یا کھا لو تم اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا کھانا کھا لو تم جو ہے اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانہن، یا تم کھا لو کھانا گھروں اپنے بھائیوں کے میں سے، او بیوت اخواتہم، یا کھانا کھا لو تم اپنے بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا تم کھانا کھا لو اپنے چچاؤں تایوں وغیرہ کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا کھانا کھا لو تم گھروں میں سے اپنے چچاؤں کے، امات پھپھیوں کے، عام چاچے تائے، چچا اور وغیرہ، اور یہ امات پھپھیاں، او بیوت اماتکم، یا کھانا کھاؤ تم اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا کھانا کھاؤ تم اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا کھانا کھاؤ تم اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم، یا گھروں سے جو مالک ہوئے تم، مفاتحہ، جن گھروں کی چابیوں کے، جنہوں کے گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، تمہارے علاوہ کوئی ان کے اندر نہیں جاتا، ان گھروں میں سے کھانا کھا لو، اور صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، صدیق کے معنی دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو، اس میں اللہ کی طرف سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیسا علیکم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، ان تاکلوا، یہ کہ تم کھا لو، جمیعاً، اکٹھے ہو کر، ایک دسترخوان پر بہت سے لوگ جمع ہو کر کھا لیں، مل کر کھائیں، اور اشتاتا، یا علیحدہ علیحدہ کھا لو، تم پر جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ عام کھانا ہے کہ ان گھروں سے تم اپنا جو گھر بیان کی گئے ہیں، ان گھروں میں سے جو اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، مریض ہیں، یا دیگر لوگ ہیں، یہ مریضوں یہ جو کیٹیگری جو ہے یہ دوسری قسم ہے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ ہے جن سے تم جو ہے اندھے یا لنگڑے یا لوڈے نہیں ہو، مریض نہیں ہو، تمہیں کھانے کی اجازت ہے، ان سب گھروں، رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا کھانے کی اجازت ہے۔
اب دوسری جو ہے اس کا کیا شکل ہے کہ اللہ نے ذکر کیا ہے اندھوں کا، لنگڑوں کا اور مریضوں کا۔ یہ 3 قسم کے لوگ جو ہے یہ خاص کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے لیے جو ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو ان اپاہج لوگوں کو، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں یا مریض ہیں، ان کو اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ ان کے گھروں کی دن رات حفاظت کرتے تھے، نگہبانی کرتے تھے۔ لیکن ان کے گھروں میں سے جو ہے وہ جن کی نگہبانی کرتے تھے مجاہدین کے گھروں، ان میں سے وہ کھاتے نہیں تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، اتنی پرہیزگاری جو ہے وہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے اندر اتنی پرہیزگاری تھی کہ وہ مجاہدین کے گھروں کی حفاظت کرتے، لیکن کھانا پینا جو ہے اپنے گھر سے جو ہے کھاتے پیتے، وہاں سے نہیں کھاتے تھے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ تو اللہ نے ان کو اجازت دی کہ جب تم ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرتے ہو تو ان کے گھروں سے کھا پی بھی سکتے ہو، کھانا بھی کھا لو، پانی بھی پی لو۔ تم نے اپنے اوپر جو ہے اس کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تم ان کے گھروں کی نگہبانی کرتے ہو، خدمت کرتے ہو، تو کھانا کھا سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو ان گھروں میں سے، مجاہدین کے گھروں سے جن کی تم دیکھ بھال کر رہے ہو ان کی غیر حاضری میں۔ تو یہ مسائل جو ہے ایک تو جو ہے عام ہیں، وہ لنگڑے نہیں ہیں، اندھے نہیں ہیں، مریض نہیں ہیں، ایک تو عام رشتہ دار ہیں، تو وہ رشتہ داروں کے گھر، ان رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہو گیا، ایک تصویر کا رخ یہ ہو گیا۔ دوسرا جو اللہ نے تخصیص کی ہے اندھوں، لنگڑوں اور مریضوں کے لیے، یہ ان لنگڑوں اور مریضوں کے لیے ہے ایک کہ وہ ان گھروں سے کھانا کھانے کی اجازت اللہ نے دی ہے جو ان گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہبان ہیں، مجاہدین کی غیر حاضری میں وہ ان گھروں کی حفاظت کرتے ہیں 24 گھنٹے، تو وہ ان گھروں سے جو ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پر جس وقت داخل ہو تم گھروں میں، فَسَلِّمُوا، پر سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اوپر اپنی جانوں کے۔ یہ تمہارے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جو رشتہ داروں کے گھر گنوائے گئے ہیں اوپر، اس لیے جو ہے جب ان کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو۔ تحیتاً، یہ سلام دعا ہے من اللہ کی طرف سے۔ یہ السلام علیکم کہنا جو ہے یہ دعا ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ مبارکتاً، یہ دعا بڑی بابرکت ہے، طیبہ اور پاکیزہ ہے۔ السلام علیکم کہنے والی دعا جو ہے یہ بڑی بابرکت ہے اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس لیے جب ان گھروں میں داخل ہو اجازت کے ساتھ، یا کہیں جو ہے جن گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں بغیر اجازت کے داخل ہو تو سلام ضرور کہو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو واسط من الآیات، یہ تمام آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ انما المؤمنون، بے شک حقیقی ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، حقیقی ایمان والے کون ہیں، ان کی اللہ وضاحت کر رہے ہیں کہ سچے ایمان والے کون ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک حقیقی ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ورسولہ، اور ساتھ اس کے پیغمبر کے، وَإِذَا كَانُوا، اور جس وقت وہ ہوتے ہیں، معہو، ساتھ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، علی امر، اوپر کام، جامع، اجتماعی کے، وہ ایسے کام میں شامل ہوتے ہیں جو سارے لوگوں کے کرنے کا مشترکہ جو ہے وہ فریضہ بنتا ہے، جیسے جہاد ہے، مسجد کی تعمیر ہے، یا جہاد کے لیے کچھ اور جو ہے کوئی کام کرنا ہے، تو یہ اجتماعی کام جو ہے ان میں جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو لم یذہبوا، نہیں وہ جاتے اس کام کو چھوڑ کر، حتیٰ یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ اجازت مانگ لے اس پیغمبر سے۔ حقیقی ایمان والوں کی یہ نشانی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے حقیقی ایمان والے وہ بتائے ہیں کہ جو ایمان لائے، امر نیک کیے، پھر وہ اپنے ایمان میں شرک کو داخل نہیں کرتے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر جو ہے حقیقی ایمان والوں کے کو یہ ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو اپنے ایمان میں شرک داخل نہیں کرتے۔
ایمان لانے کے بعد سوائے اللہ کے کسی اور کا حکم نہیں مانتے، وہ صرف اللہ کے پیغمبر کا ہی حکم مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا نہیں مانتے۔ ان کے لیے کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہے اللہ کے رسول کے علاوہ، کوئی بڑا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر وہ اس کا حکم مانے ان کے خلاف، جیسے ہمارے فرقے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر یہ فرقے جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے مذاہب گھڑ لیے ہیں، کتابیں لکھ لی ہیں اپنی طرف سے، اور آسمانی کتاب جو ہے قرآن پاک اور اس کی تفسیر جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے قرآن پاک اور اس کی تفسیر کے الٹ لے جا رہے ہیں اپنے فرقوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے۔ تو یہ ہے جو دوسرے مقام پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے ایمانوں میں شرک کو داخل نہیں کرتے، کہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ رب کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانتے، وہ حقیقی ایمان والے۔ اور یہاں حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کے پیغمبر پر، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اس کام سے بغیر نبی علیہ السلام کی اجازت کے وہ چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ کوئی مجبوری ہو تو نبی علیہ السلام سے وضاحت کر کے اجازت لے کر جاتے، اپنے آپ نہیں جاتے۔ جبکہ منافقین کا جو ہے ذکر ہوا قرآن ماں کے کہ آگے اسی جو ہے رکوع میں آگے آ رہا ہے یتصللون منکم لوازا، وہ نظر بچا کر کے نبی علیہ السلام یہ کوئی دیکھ نہیں رہے گا وہ کھسک جاتے ہیں چوری چھپے، یہ منافق ہیں۔ ایمان والے بغیر اجازت کے جو ہے اجتماعی کام میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو مصروف ہوتے ہیں کام میں، وہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے، لیکن منافق جو ہے وہ نظر بچا کر چھپ کر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ اسی رکوع میں آگے آ رہی وہ آیت، فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ یستاذنون کا جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک یہ لوگ، الذین وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں باللہ، ساتھ اللہ کے رسول اور ساتھ اس کے پیغمبر کے۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر پر جو ہے خالص ایمان والے لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ جو آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ کر جاتے ہیں۔ ان الذین یستاذنون کا، بے شک وہ لوگ اجازت دیتے ہیں مانگتے ہیں آپ سے، اولئک یہ لوگ، الذین وہی ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں باللہ، ساتھ اللہ کے رسول اور ساتھ اس کے پیغمبر کے۔ اجازت کر لینے والے جو ہے یہ ہیں حقیقی ایمان والے، بغیر اجازت کے جو ہے وہ چھری چھپے نہیں بھاگ جاتے، وہ منافق ہوتے ہیں۔ فائزہ پر جس استاذنو کا، وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے، لبعض شانہم، بعض اپنی حالت کے یا بعض اپنی مجبوریوں کے کاموں کے لیے۔ اگر وہ ایمان والے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگتے ہیں کہ میری کوئی مجبوری ہے مجھے اجازت دی جائے، تو فاذن، پس آپ اجازت دے دیں، لمن، واسطے ان لوگوں کے، شئتا جن کو آپ چاہیں، منہم ان میں سے۔ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اگر ان ایمان والوں میں سے جو ہے حقیقی ایمان والوں میں سے اگر کوئی آپ سے اجازت چاہتا ہے کسی شان کے معنی حالت یا مجبوری، کسی مجبوری یا کسی کام کے لیے اجازت مانگتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر آپ ان کو اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور بخشش مانگیے واسطے ان کے اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی، کیونکہ وہ ایک کام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے نجی کام کی مجبوری کی وجہ سے، اس لیے ان کے لیے اس کمی میں، اس جو ہے نیکی سے محروم ہونے کے لیے ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ولا تجعلوا، اور نہ تم بناؤ، دعا پکارنا، الرسول، اس خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بینکم، درمیان اپنے، کا دعائے، مگر مانند پکارنے کے، بلانے کے، بعضکم، بعض تمہارے کے، بعض کو۔ فرمایا جس سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا محمد ادھر آ، عبداللہ ادھر آ، یہ انداز نبی علیہ السلام کے لیے نہ اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام ساری کائنات سے افضل ہے، سارے پیغمبروں سے اعلیٰ ہے۔ ان کے عزت اور احترام، ان کے مرتبے کو، مقام کو ملحوظ خاطر رکھو، سامنے رکھو۔ ان کو عام لوگوں کی طرح جو ہے تم متوجہ نہ کرو۔ عام لوگوں کو جس سے بلاتے ہو، بات کرتے ہو، وہ انداز نہ اختیار کرو۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عزت، خاص احترام، خاص مقام کی وجہ سے ان کے جو ہے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھو، ادب کے ساتھ ان کے سامنے باتیں کرو۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا نظر بچا کر، جو بغیر اجازت کے چھپ کر بھاگ جاتے ہیں اجتماعی کام سے، یہ منافق جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایمان والے جو ہے جب بھی جائیں گے کام چھوڑ کر اجتماعی کام کو، تو بغیر اجازت کے نہیں جائیں گے، یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے کہ اگر ان کو اجتماعی کام کے دوران جو ہے کوئی مجبوری بن گئی ہے تو نبی علیہ السلام سے اجازت کے بغیر نہیں جاتے، اجازت دے کر جاتے۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اجتماعی کام میں کوئی دیکھ نہیں رہا یا نبی علیہ السلام نہیں دیکھ رہا تو وہ چھپ کر بھاگ جاتے ہیں، یتسللون وہ کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا چھپ کر، نظر بچا کر، یہ منافق ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ اس کے حکم سے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اجازت کے بجائے چھپ کر جو ہے بھاگ جاتے ہیں، ان کو جو ہے ڈرنا چاہیے اللہ سے، کہیں یہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، اور ان پر ان تصیبہم، یہ کہ پہنچے ان کو فتنہ، کوئی فتنہ، کوئی سزا، کوئی عذاب، اور یصیبہم یا پہنچے ان کو عذاب علیم، عذاب دردناک، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت یا دردناک عذاب آنے سے ڈرنا چاہیے، کہ اگر وہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے کہ ان کی کسی لمحے بھی جو ہے اللہ پکڑ کر سکتا ہے کہ انہوں نے میرے پیغمبر کی بات کو کیوں نہیں مانا۔ ان پر کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی پکڑ، کوئی بھی مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ سکتی ہے، یا ان پر جو ہے اللہ کا دردناک عذاب نازل ہو سکتا ہے اس نافرمانی کی وجہ سے، کہ ان کو جو ہے اجازت لے کر جانا چاہیے تھا، نظر بچا کر، چھپ کر نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ الا خبردار، انا للہ، بے شک بات سے اللہ تعالیٰ کے ہے، ما جو مخلوق فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، والارض تمام زمینوں کے ہے، ساری مخلوق زمین و آسمان کی اللہ کی ہے، اللہ اس کا خالق مالک ہے۔ اللہ جو ہے اپنے حکم جو ہے ساری مخلوق پر چلاتا ہے، اور سب مخلوق جو ہے اس کو اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، خواہ وہ انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق ہے، پرندے ہیں، چوپائے جانور ہیں، یا کوئی بھی ہیں جو شعور نہیں رکھتے، اور جو باشعور ہیں وہ تین قسم کی مخلوق ہے، فرشتے، انسان اور جن، یہ باشعور ہیں۔ باقی جو ہے مخلوق جو ہے وہ بیچاری اپنی فطرت کے مطابق چلتی ہے، شعور سے کام کم لیتی ہے، جس سے انسان کے اندر وسیع شعور اللہ پیدا کرتے ہیں، چوپائے جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، ویسے ان کو محدود یہ شعور ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ وہ جو ان کے چارے کی جگہ بنی ہوتی ہے، پنجابی میں جن کو کھرڈیاں کہتے ہیں، جب ذمہ دار جو ہے اس میں پٹھے ڈال دیتے ہیں، اور جو ہے گائے بھینسوں کو جب چھوڑتے ہیں تو بھاگ کر جو ہے وہ ان کھرڈیوں پر جو ہے جہاں چارہ ہوتا ہے وہ بھاگ کر آ جاتے ہیں، یہ ان کی فطرت ہے، عادت ہے، بن گئی ہے۔ یا جب ان کے رسے کھولے جاتے ہیں تو وہ جو ہے گھاس چگنا شروع کر دیتے ہیں، یا پانی کے لیے بھاگتے ہیں پینے کے لیے، ان کی یہ عادت بن جاتی ہے، فطرت میں ہے۔ لیکن ان کا یہ شعور جو ہے یہ محدود ہے، انسانوں، فرشتوں اور جنات کے مطابق جو ہے وسیع شعور نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق جو ہے آگاہ ہو جاؤ کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق، اور اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حکم ماننے کے لیے۔ قد یعلم، تحقیق وہ اللہ جانتا ہے، ما جو تم علیہ اوپر اس کے ہو، جس حالت میں جس عمل پر تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو، دین کے راستے، کفر و شرک کے راستے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور اس دن وہ لوٹائے جائیں گے الیہ، طرف اس اللہ کی، قیامت کے دن۔ فَيُنَبِّئُهُم، پس وہ خبر دے گا ان کو، بما ساتھ اس کے عمل ہو جو انہوں نے عمل کیے، انہوں نے جو کچھ بھی دنیا میں عمل کیا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ تم نے جو ہے بغیر ایمان کے عمل کیے، یا جس سے نبی علیہ السلام نے عمل کیے تھے ان کو تم نے جو ہے اپنے لیے اسوہ حسنہ طریقہ نہیں بنایا، بغیر نبی علیہ السلام کے طریقے کے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، جب کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ لازم تھا، تم نے اپنی مرضی کی، اپنے فرقوں کی مرضی کی۔ تو جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کو سب اللہ جانتا ہے، اور ان کو جو ہے قیامت کے دن خبر دے گا کہ تم نے یہ کام جو ہے میرے حکموں کے خلاف، میرے نبی کے طریقے کے خلاف، میرے آسمانی دین کے خلاف تم نے یہ کام کیے تھے، آج ان کی تمہیں سزا تو مل سکتی ہے، اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ان میں بھی تم نے اپنی نافرمانی کی ہے، اپنی مرضی کی ہے، اپنے فرقوں کی مرضی کی ہے۔ اللہ کے حکموں کو جو ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کی بجائے اپنے بزرگوں کے، اپنے فرقے کے طریقے کے مطابق جو نے اختیار کیا تھا، لہٰذا یہ عمل تمہارے جو ہے وہ رد کیے جاتے ہیں، ان کا تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں ان کا گناہ ملے گا۔ بما عملوا، ساتھ اس کو جو عمل کیے اس کی ان کو پوری خبر دے گا اللہ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے علیم، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو جی دوبارہ پڑھ دوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذن، چاہیے کہ اجازت مانگیں تم سے، الذین، وہ لوگ، ملکت، مالک ہو یا ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے غلام جو ہیں وہ تم سے اجازت مانگیں، والذین، اور وہ لوگ بھی اجازت مانگیں، لم یبلغوا، جو نہیں پہنچے، الحلم، حقیقی بلوغت کو، جوانی کو، وہ جوانی سے پہلے ابھی بچپن میں ہیں، تو وہ بھی اور تمہارے غلام بھی جو ہے ان کو اجازت مانگنی چاہیے، منکم، تم میں سے جو ہے، ثلاث مرات، 3 بار، 3 اوقات میں تمہارے غلاموں یا نابالغ بچوں کو تمہارے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے بغیر اجازت کے۔ من قبل صلاۃ الفجر، پہلا وقت ہے نماز فجر سے پہلے، دوسرا وقت ہے حین تضعون، جب تم رکھتے ہو یعنی اتارتے ہو، ثیابکم، کپڑے اپنے، من الظہیر، ظہر کے وقت، یہ دوسرا وقت ہے۔ تیسرا وقت یہ ہے ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، یہ تیسرا وقت ہے۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ تمہارے کمرے میں کوئی نابالغ بچہ یا کوئی غلام تمہارا جو ہے وہ تمہارے کمرے میں بغیر تمہاری اجازت کے داخل نہ ہو۔ ثلاث اوقات، یہ 3 اوقات جو ہیں یہ چھپنے کے اوقات ہیں، لکم، واسطے تمہارے، ان اوقات میں تم میاں بیوی جو ہے دوسروں سے چھپ جاتے ہو، اس لیے جو ہے تمہارے کمرے میں بغیر اجازت کے جو ہے نابالغ بچوں میں جو گھر میں ہیں آتے جاتے ہیں، یا جو غلام ہیں ان کو بغیر اجازت کے تمہارے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیس علیکم، نہیں ہے اوپر تمہارے، ولا علیہم، اور نہ اوپر ان غلاموں اور بچوں کے، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، بعد ان 3 اوقات کے، ان 3 اوقات کے علاوہ اگر تمہارے کمرے میں جو ہے یہ بچے یا غلام داخل ہو جاتے ہیں بغیر اجازت کے، تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے میاں بیوی کے لیے تخصیص بھی کر دی ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے ان 3 اوقات میں کریں، اس کے علاوہ جو ہے نہ کریں، اس لیے کہ ان کو جو ہے 3 کے علاوہ جو ہے غلاموں کو اور بچوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بغیر اجازت کے تمہارے کمرے میں داخل ہو جائیں۔ تو اس میں جو ہے میاں بیوی کو بھی احتیاط سکھائی گئی۔ فرمایا کہ طوافون، وہ آنے جانے والے، طواف کرنے والے ہیں، پھرنے والے ہیں، آنے جانے والے ہیں، علیکم، اوپر تمہارے، بعض حکم، بعض تمہارے، علی بعض، اوپر بعض کے، وہ جو ہے غلام تمہارے اور بچے جو ہے تمہارے پاس آتے جاتے ہیں، اس لیے 3 اوقات جو ہے اس کو اللہ نے خاص کر دیا میاں بیوی کے لیے کہ ان 3 اوقات میں جو ہے بغیر اجازت کے بچے تمہارے کمرے میں داخل ہوں، اور باقی اوقات میں جو ہے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے اگر اجازت نہیں لیتے، نہ تم پر کوئی گناہ ہے۔ فرمایا کہ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحت سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، واسطے تمہارے، الآیات، یہ تمام آیتیں، نصیحتیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں یہ خاص بچے جو گھر میں آتے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، الحلم، حقیقی جوانی کو،
بلوغت کو فلیستاذن پر چاہیے کہ وہ اجازت مانگیں، کما جس طرح استاذنا اجازت مانگتے تھے اللہ دینا وہ لوگ جو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ پھر جب یہ بالغ ہو جائیں تو چونکہ جن گھروں میں داخل ہوتے ہیں وہاں نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں وغیرہ، چونکہ وہ جوان ہوتی ہیں اس لیے یہ جوان بچے لڑکے جو ہیں ان سے ان کو پردہ کرنا لازم ہے۔ اس لیے اب یہ جوان جو ہو گئے ہیں، ماموں کے بیٹے، چچاؤں کے بیٹے، خالاؤں کے بیٹے دیگر جو ہے، جب یہ بیٹے جوان ہو جائیں تو یہ اپنے پھپھو کے گھر یا چچا تائے کے گھر میں داخل ہوں تو جوان بیٹیاں ہیں ان کی، اس لیے وہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، اجازت دیں تاکہ نوجوان بیٹیاں جو ہے ان گھر کی وہ پردہ کر لیں فوری طور پر۔ تو یہ ہے اسلام کا جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جو میں نے وضاحت پہلے کر دی ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ پھپھو کا بیٹا ہے یا ماموں کا بیٹا ہے، اس سے پردہ کریں، لو جی ہوں ایسے نہ کوئی پردہ کر دے پھر، بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے کہ جو کافروں نے ہمارے معاشرے جو ہے وہ مادر پدر آزاد بنا دیے گئے ہیں، وہ ان کو نہیں چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں لو جی ہم ماموں کے بیٹے سے یا پھپھو کے بیٹے سے پردہ کریں، یہ کیا ہے؟ وہ ان کی سمجھ نہیں آتی۔ اور ترجمہ بھی پڑھ لیں تو کئی لوگ جو ہے وہ ترجمہ پڑھنے کے باوجود نہیں مانتے، اور یہ زیادہ جرم ہے، بڑا جرم ہے کہ ترجمہ پڑھا ہے، پردہ کرنے کی تاکید اللہ نے کی ہے اور وہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو کھلم کھلا اللہ کی، سب کو جانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تو عام گناہ گاروں سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو موثر میں آیات ہی اپنی نصیحتیں، حکم، فیصلے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ اس میں دانائی حکمت ہے کہ اگر رشتہ دار جو ہے ماموں بیٹے جو ہے ماموں خالوں کے بیٹے بیٹیاں ان کو کھلی چھٹی دے دیں تو اس کے بہت بہت زیادہ برائیاں پھیل سکتی ہیں۔ یہ انسان کی جو ہے مرد ہو یا عورت ہو اس کی مجبوری ہے، یہ جذباتی مجبوری جو ہے، یہ اس پر جو ہے اسلام جو ہے کنٹرول جو ہے حکم دیتا ہے کہ اس کو قابو میں رکھو۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بالغ جو ہے رشتہ داروں کے بالغ بیٹے ہیں اور بالغ بیٹیاں دوسری طرف وہ ایک دوسرے سے دور رہیں اور عورتیں جو ہے وہ پردہ کریں۔ فرمایا کہ والقواعد اور خاص بیٹھی رہنے والی عورتیں من النساء تمام عورتوں میں سے اللہ وہ عورتیں لا یرجون جو نہیں امید رکھتی، رجا کے معنی ہوتا ہے امید، نکاح کی، جو عورتیں بوڑھی ہو گئی اب ان کو جو ہے نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، فلیس بس نہیں ہے علیہن اوپر ان کے جناح کوئی گناہ ان یضعن یہ کہ وہ رکھ دیں یعنی اتار دیں ثیابہن کپڑے اپنے، یہاں کپڑوں سے مراد چادریں ہیں، غیر متبرجان نہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی ہوں بزینت ساد زینت کے، وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، چادریں اتارنی ہیں تو پھر بھی وہ سادہ رہیں، خوبصورت نہ بنائیں اپنے آپ۔ وَيَسْتَعْفِفْنَ اور یہ کہ وہ بچیں، خیر اللہ بہتر ہے باس ان کے، بے شک وہ بوڑھی ہو گئی ہیں لیکن ان کو بچنا چاہیے۔ اگر وہ جو ہے نوجوانوں کے سامنے جو ہے ہوں گی پھر بھی نوجوان جو ہے اس پر ٹوٹ پڑ سکتے ہیں، اس لیے ان کو بچنا چاہیے، چادریں نہیں اتارنی چاہیے۔ جیسا میں نے جڑاں والے کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ عورت بوڑھی تھی لیکن جو وہ کنڈکٹر جو ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ بوڑھے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی۔ تو یہ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان یستعففن یہ کہ وہ بچیں، اپنے آپ کو بچائیں کسی بھی آنے والی آفت سے، تو چادریں نہ اتاریں تو یہ بہتر ہے، خیر اللہ بہتر ہے بات سن کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع بہت زیادہ سننے والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا۔ لیسا نہیں ہے علی الاعمی اوپر تمام حقیقی اندھوں کے حرج کوئی گناہ، ولا علی الاعرج اور نہیں ہے اوپر تمام لنگڑے لوگوں کے حرج کوئی گناہ، ولا علی المریض اور نہ ہی کوئی گناہ ہے اوپر تمام مریضوں کے حرج کوئی بھی گناہ، ولا علی انفسکم اور نہیں ہے کوئی گناہ اوپر تمہاری جانوں کے، ان تاکلوا یہ کہ تم کھا لو من بیوتکم اپنے گھروں میں سے،
او بیوت آبائکم یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا کھا لو تم گھروں اپنی ماؤں کے، او بیوت اخوانکم یا کھا لو تم گھروں اپنے بھائیوں کے سے، او بیوت اخواتکم یا کھا لو تم گھروں اپنی بہنوں کے سے، او بیوت اعمامکم یا کھا لو تم گھروں اپنے چاچاؤں کے سے۔ ام کے معنی چاچا، اور آماتن چچی پھوپھی۔ او بیوت امواتکم یا کھا لو تم اپنے گھر پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا کھا لو تم اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا کھا لو تم اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم یا کھا لو تم گھروں اپنے غلاموں کے، مالک ہوئے تم مفاتح نہیں، مالک ہوئے مفاتح ان کی چابیاں جن کی، یعنی وہ گھر جو تمہارے جہاں تالا تمہارا لگا ہوا ہے اس میں سے کھا لو۔ یا میں وہ غلطی کر گیا، میں نے وہ غلام کو بنا دیا، آگے میں مفاتح جو ہے اس کو نظر انداز کر گیا، ساری۔ اور ماں ملک تم یا جو مالک ہوئے تم مفاتح جس کی چابیوں کے، جو گھر جو ہے تمہارے قبضے میں ہے اس میں سے کھا لو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور صدیقکم یا کھا لو تم اپنے گھروں اپنے دوستوں کے سے، لیس علیکم جناح نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ ان تاکلوا یہ کہ تم کھا لو جمیعاً اکٹھے ہو کر، اور اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ۔ تو دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو لنگڑے ہیں، بندے ہیں، مریض ہیں، اور مجاہدین کے گھروں میں جہاد کے دنوں میں جو ہے وہ ان کے گھروں کی حفاظت دیکھ بھال کے لیے وہاں رہتے ہیں ان گھروں میں، تو ان گھروں میں سے وہ اگر کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کو کھا لینا چاہیے، کھانے کا وقت ہو تو ان گھروں میں سے ان اوپر وہ جو ہے کھانا پینا حرام نہیں ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی کہ جن گھروں کی تم نگرانی کرتے ہو مجاہدین کے گھروں کی، ان میں سے اگر تم کھانا کھا لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر اتنا تقویٰ تھا کہ ان گھروں سے جو ہے وہ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، جو مجاہدین ان کو جو ہے اپنی حفاظت کے لیے ان کے ذمہ کر گئے تھے، تو اللہ نے کیا کوئی گناہ نہیں، کھا پی سکتے ان گھروں سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جس وقت تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا پر سلام کہو عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اوپر اپنی جانوں کے، یعنی اپنے گھر والوں پر سلام کہو۔ جب بھی گھر میں بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ہے تو ان کو جو ہے سلام ضرور کہو جب ان کے اندر داخل ہو۔ تحیۃ من عند اللہ یہ دعا ہے اللہ کے ہاں سے، اللہ کی طرف سے، مبارکۃ برکت والی طیبہ اور پاکیزہ۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو الآیات واسطے تمہارے یہ خاص آیتیں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو، تمہاری عقل سمجھ بوجھ جو ہے کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نصیحتوں کو جو ہے مان لو۔ انما المؤمنون بے شک حقیقی ایمان والے الذین وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے ورسولہ اور ساتھ اس کے پیغمبر کے، وَإِذَا كَانُوا اور جب وہ ہوتے ہیں ماہو ساتھ اس پیغمبر کے، علی امر اوپر کام جامع اجتماعی کے، جب ایمان والے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کسی اجتماعی کام میں، جہاد میں، مسجد کی تعمیر میں یا کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو جو حقیقی ایمان والے ہیں جہاں لم یذهبوا وہ نہیں جاتے حتی یستاذنوہ یہاں تک کہ وہ اجازت لے لیں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شامل ہوں اور وہ جانا چاہیں تو بغیر نبی علیہ السلام کی اجازت کے نہیں جاتے، یہ ہیں خالص ایمان والے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یستاذنون جو اجازت مانگتے ہیں کا آپ سے، اولئک یہ لوگ الذین وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے ورسول اور ساتھ اس کے پیغمبر کے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ جس وہ اجازت مانگیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لبعض شأنہم واسطے بعض اپنی حالت کے یا کاموں کے، فَأْذَن پس آپ اجازت دے دیں، لمن واسطے جس شخص کے شئت آپ چاہیں، منہم ان میں سے، جب مومنین آپ سے اجازت مانگیں تو جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور بخشش مانگیے واسطے ان کے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لا تجعلوا نہ بناؤ تم دعا پکارنا آواز دینا رسول اس خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، بینکم درمیان اپنے کا دعائے مگر منند پکارنے بلانے کے، بعضکم تمہارے بعض کے، بعض کو، جیسا ایک دوسرے سے بلا تکلف، بلا کسی
مقام و مرتبہ کے لحاظ کے تم باتیں کرتے ہو آپ میں آپس میں، اس طرح نبی علیہ السلام کو اس انداز سے نہ بلایا کرو۔ وہ قابل احترام ہے اور ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، عزت والے ہیں، ان کی عزت مقام مرتبہ کا لحاظ رکھو، ان کے ساتھ ادب و احترام سے جو ہے فرما برداری کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ جو ہے بات کرو۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا نظر بچا کر، جو اجتماعی کام سے جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہے بغیر اجازت کے جو ہے چھپ کر، لواذا نظر بچا کر یعنی چھپ کر نکل جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ، اس کے حکم کی، جو اللہ کے پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ڈر جائیں اللہ سے کہ ان پر اللہ کی پکڑ ایک لمحے میں آ سکتی ہے۔ ان تصیبہم، یہ کہ پہنچے ان کو فتنۃ، کوئی تکلیف، کوئی پکڑ، کوئی مصیبت، اور یصیبہم، یا پہنچے ان کو عذاب علیم، کوئی دردناک عذاب، اللہ کی طرف سے کسی مصیبت یا کسی عذاب کے ذریعے پکڑ ہو سکتی ہے۔ جو اجتماعی کام میں جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے ہوں اور بغیر اجازت کے نظر بچا کر چوری چھپے پر چلے جائیں، ان کو ڈرنا چاہیے انجام سے کہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، ان پر کوئی دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ الا، خبردار مومنین، انا للہ، بے شک واسطے اللہ ہی کے ہے، ما فی السماوات، جو بھی تمام آسمانوں کے، والارض، جو تمام زمینوں کے ہے، قد یعلم، تحقیق وہ جانتا ہے اللہ، ما اس حالت کو، تم علیہ، اوپر جس کے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وہ جو بھی جس قسم کے بھی اچھے برے، چھپ کر ظاہر، جس ڈگر پر تم چل رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے الیہ، طرف اس اللہ کی، قیامت کے دن، فَيُنَبِّئُهُم، پس وہ خبر دے گا ان کو، بما، ساتھ اس کے عمل، جو انہوں نے عمل کیے، جو کچھ دنیا میں انہوں نے عمل کیے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لے آئے گا کہ یہ دیکھ لو تم نے جو ہے میری نافرمانیاں کی تھی، میری اور میرے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اللہ ان کو خبر دے گا، بما، بس ساتھ اس کے عمل، جو عمل کیے، واللہ، اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ساتھ ہر چیز کے بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔